मूंछों के हामिल अफराद बड़े बैठे हुए थे। वो सब शराब पीने में मसरूफ थे। मोला दाद, तुम कह रहे थे कि हालात खराब होते जा रहे हैं, इस बारे से तुम्हारा क्या मतलब था? एक आदमी ने शराब का घूंट लेकर साथ बैठे हुए दूसरे आदमी से मुहातिब होकर कहा, जिसकी मूंछें उन सब से बड़ी थीं और नीचे की तरफ लटक रही थीं। उसके चेहरे पर बेशुमार मंदमिल जख्मों के निशानात थे और बाकी अफराद की निस्बत उसने ज़्यादा कीमती और साफ सुथरा लिबास पहना हुआ था। ये मोला दाद था, सेठ हाशम के ग्रुप का इंचार्ज। उसका ग्रुप सेठ हाशम के तहत काम करता था और सेठ हाशम उनकी सरपरस्ती करता था। इस ग्रुप का काम तवील अरसे से अगवा बराए तावान ही था। हमारे ग्रुप और सूरज दादा के ग्रोहों के खिलाफ चंद नामालूम लोग काम कर रहे हैं। कालू दादा को हलाक कर दिया गया है। इसी तरह और भी कई अहम आदमी मारे गए हैं। सूरज दादा के बारे में मालूम हुआ है कि वो उन लोगों के खौफ से छुप गया है। मोला दाद ने मूंछों पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, लेकिन ये कौन लोग हैं? क्या किसी और ग्रोह के लोग हैं? दूसरे आदमी ने कहा, पहले मेरा भी यही ख्याल था कि शायद मंगी ग्रुप या अव्वलहान ग्रुप का काम है। वो हमें ख़त्म करके यहाँ दारुल हुकूमत पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन फिर मैंने तहकीकात कराई तो पता चला कि ये उनका काम नहीं। मगर ये कौन लोग हैं? अभी तक कोई हतमी बात मालूम नहीं हो सकी। सिर्फ एक आदमी टाइगर के बारे में मालूम हुआ है, लेकिन उसे भी हलाक कर दिया गया है। अलबत्ता अब ये बात सामने आई है कि टाइगर किसी इमरान नामी आदमी का नुमाइंदा हसूसी था। बहरहाल मेरे आदमी मालूमात हासिल कर रहे हैं। जैसे ही कोई आदमी सामने आया, उसको उसके साथियों समेत ख़त्म कर दिया जाएगा। मोला दाद ने जवाब दिया, क्या उन लोगों का ताल्लुक हुकूमत से है? एक आदमी ने पूछा। नहीं, पुलिस और खुफिया पुलिस सबके साथ सूरज दादा के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और उन्हें उनका बाकायदा हिस्सा भी पहुंचाया जाता है। तुम्हें तो मालूम है कि हमारा सूरज दादा के जरिए ही उनसे ताल्लुक है और हम भी उन्हें पूरा हिस्सा देते हैं और सूरज दादा को भी हम हिस्सा देते हैं। इसलिए उधर से कोई हरकत हमारे खिलाफ नहीं हो सकती। एक डीएसपी राना फारूक हमारे खिलाफ काम कर रहा था, उस पर भी हाथ डाला गया और उसे हलाक कर दिया गया। मोला दाद ने जवाब देते हुए कहा, सूरज दादा का गैंग तो बहुत बड़ा है, फिर क्यों अब तक ये लोग शिनाख्त नहीं हो सके? एक आदमी ने पूछा। कालू दादा की हलाकत ने सूरज दादा को शदीद नुकसान पहुंचाया है। वो इस मामले में सख्त गुस्से में है। मुझे यकीन है कि जल्द ही सूरज दादा उन लोगों पर हाथ डाल देगा, मोला दाद ने कहा। और फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। दादा, ये मामला तो बढ़ता ही जा रहा है, आने वाले नौजवान ने बड़े परेशान से लहजे में कहा। तो मोला दाद समेत सब लोग बेएहतियात चौंक पड़े। क्या हुआ बशारत? मोला दाद ने तेज लहजे में कहा। सरदार अरबाब का ग्रोह, जिसका इंचार्ज जैगर था, उसे हलाक कर दिया गया है, बशारत ने बताया। जैगर को हलाक कर दिया गया है? ओ, कैसे? क्या हुआ है? मोला दाद ने एक झटके से उठते हुए पूछा। अभी अभी इतला मिली है कि उसके हेडक्वार्टर में 2 लड़कियों को अगवा करके लाया गया। ये वो लड़कियां थीं जिन्होंने राना फारूक डीएसपी के कातिल साइमन से मालूमात हासिल की थी और जिसके नतीजे में साइमन का जहन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। सरदार अरबाब ने जैगर को हुक्म दिया कि उन लड़कियों को अगवा करके उनसे असल आदमियों के बारे में मालूमात हासिल की जाए। जैगर ने अपने खास आदमी मुराद के जिम्मे ये काम लगा दिया। मुराद ने एक लड़की को उठाकर हेडक्वार्टर पहुंचा दिया। वहां से फिर हुक्म दिया गया कि उसकी साथी लड़की, जिसका नाम सालिया बताया जाता है, को भी उठा लाओ। चनाचे उसने ये काम भी कर दिया। फिर इतला मिली कि मुराद के होटल पर 3 लंबे तिरंगे आदमियों ने अचानक हमला कर दिया और वहाँ बहुत से आदमियों को हलाक कर दिया गया। मुराद के 8-10 मुसल्लिह अफराद उनके हाथमे के लिए आए तो उन्हें भी हलाक कर दिया गया। फिर ये तीनों अफराद मुराद के डेरे में घुस गए और फिर पुलिस आ गई। बाद में पता चला कि वो तीनों अफराद दूसरे रास्ते से निकल गए हैं और उन्होंने मुराद को और वहाँ मौजूद उसके आदमियों को भी हलाक कर दिया है। फिर इत्तला मिली कि यही तीनों आदमी जैगर के डेरे पर पहुँच गए और फिर वहाँ से जैगर और उसके आदमियों की लाशें मिली। दोनों लड़कियाँ और ये तीनों अफराद भी गायब हो गए। बशारत ने तेज तेज लहजे में तफसील बताते हुए कहा, तुम्हें कैसे ये सब तफसील मिली है? मोला दाद ने पूछा। बॉस, मेरा भाई रहमत उस जैगर के पास काम करता है। वो किसी काम से उस वक्त से कहीं गया हुआ था जब दोनों लड़कियां एक बड़े कमरे में थीं और जैगर अपनी 2 साथियों समेत उनसे पूछ-गूछ कर रहा था। फिर जब मेरा भाई वापस आया तो वहाँ कत्ले आम हुआ पड़ा था। जैगर भी हलाक हो चुका था। अलबत्ता एक आदमी जख्मी था। वो मरा नहीं था बल्कि बेहोश था। उसे मेरे भाई ने होश दिलाया तो उससे पता चला कि अचानक 3 आदमी आए। उन्होंने फायरिंग खोल दी और उनकी लाशें भी मौजूद नहीं हैं। और मुराद के डेरे पर जो कुछ हुआ है वो तो अब तक पूरे शहर को मालूम हो चुका है, बशारत ने तफसील बताते हुए कहा।
یہ تو بہت برا ہوا، جیگر تو بے حد طاقتور آدمی تھا۔ مولا داد نے کہا، باس اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی وقت ہم پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے قدرے خوف زدہ لہجے میں کہا، ہاں نہ جانے یہ کون لوگ ہیں اور کس طرح ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، مجھے سیٹھ ہاشم سے بات کر کے اس اڈے کو چھوڑنا ہوگا، مولا داد نے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ ایک دوسرے کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ کمرہ آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو، چند لمحوں بعد سیٹھ ہاشم کی مخصوص آواز سنائی دی، مولا داد بول رہا ہوں جناب۔ مولا داد نے کہا، کوئی خاص بات؟ سیٹھ ہاشم نے پوچھا۔ یس سر، ہمارے خلاف معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ پہلے کالو دادا کو ہلاک کیا گیا اور اب مراد اور جیگر کو بھی ان کے ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا گیا ہے، مولا داد نے بتایا۔ او ویری بیڈ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا تفصیل ہے؟ سیٹھ ہاشم نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا تو مولا داد نے بشارت سے ملنے والی معلومات کو تفصیل سے دہرا دیا۔ 3 افراد اور 2 عورتیں اس سارے کھیل کے پیچھے ہیں، لیکن یہ کون ہے؟ کیا ان کا تعلق انٹیلیجنس سے ہے؟ سیٹھ ہاشم نے پوچھا۔ نہیں جناب، میں نے خصوصی طور پر معلومات کرائی ہیں، پولیس اور انٹیلیجنس میں ایسی کوئی انکوائری یا کام نہیں ہو رہا، مولا داد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر ان لوگوں کا سراغ کیسے لگایا جائے اور ان کا ہاتھ میں کیسے کیا جائے؟ ان کے ہاتھ تو اب ہمارے گریبانوں تک پہنچ رہے ہیں، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ جناب، میرا خیال ہے کہ سورج دادا اس کام میں مؤثر ہو سکتے ہیں، اس کے ہاتھ انڈر ورلڈ میں بہت پھیلے ہوئے ہیں، وہ چاہے تو آسانی سے ان کا سراغ لگایا جا سکتا ہے، مولا داد نے کہا۔ لیکن اس کا تعلق تو سردار ارباب سے ہے، اور سردار ارباب نے تو الٹا مجھے فون کیا تھا کہ تمہیں کہا جائے کہ تم اس بارے میں کام کرو، سیٹھ ہاشم نے بتایا۔ اب وقت آ گیا ہے جناب کہ ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا، ورنہ علیحدہ علیحدہ رہنے سے ہم سب مارے جائیں گے، مولا داد نے کہا۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے کہ تم سورج دادا سے بات کرو اور پھر خود اس کے ساتھ مل کر ان لوگوں کے خلاف کام کرو، جتنا خرچہ ہو، پرواہ مت کرو، لیکن ہمارا کاروبار بچنا چاہیے اور ہماری دشمنوں کو ہلاک ہونا چاہیے۔ ویسے میں سردار ارباب سے بات کرتا ہوں تاکہ وہ نہ صرف خود بھی الرٹ ہو جائے بلکہ اپنے طور پر بھی سورج دادا کو الرٹ کر دے، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ یس سر، لیکن اب ایک اور کام بھی آپ سے اجازت لینی ہے میں نے، مولا داد نے کہا۔ وہ کیا ہے؟ سیٹھ ہاشم نے پوچھا۔ ہم اپنا ڈیرا یہاں سے ہٹا کر 0 پوائنٹ پر لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ کالو دادا ہمارے بارے میں اور اس ڈیرے کے بارے میں جانتا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں کوئی مخبری ہو جائے اور ہم اپنے مغویوں سمیت ان کے قابو میں آ جائیں، مولا داد نے کہا۔ کتنے مغوی ہیں اس وقت تمہارے پاس؟ سیٹھ ہاشم نے پوچھا۔ 4 بچے ہیں، 2 بزرگ اور 3 عورتیں، مولا داد نے جواب دیا۔ بات چیت ہو رہی ہے تاوان کی وصولی کے بارے میں؟ سیٹھ ہاشم نے پوچھا۔ یس سر، یہ سلسلہ تو مسلسل چلتا رہتا ہے، پرانے مغوی تاوان ادا کرتے جا رہے ہیں اور نئے مغوی آتے رہتے ہیں، مولا داد نے کہا۔ لیکن 0 پوائنٹ کے بارے میں بھی تو دوسرے جانتے ہوں گے، سیٹھ ہاشم نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے جناب، لیکن اب مزید کوئی ایسا اڈا ہمارے پاس نہیں، البتہ اگر آپ اجازت دیں تو میں سورج دادا سے بات کر سکتا ہوں، اس کا اڈا بے حد محفوظ ہے، وہاں تمام مغویوں کو مخصوص تہخانوں میں رکھا جاتا ہے، اگر کسی بھی صورت وہاں ریڈ ہو تب بھی کوئی مغوی سامنے نہیں آ سکتا، وہ معقول معاوضہ پر ہمیں بھی کوئی تہخانہ دے سکتا ہے، مولا داد نے کہا۔ لیکن وہ تو خود یہی دھندا کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے مغویوں پر ہی قبضہ کر لے، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے جناب، ہم لوگوں میں بھی حدود ہوتی ہے اور ہر آدمی اپنی حدود کا خیال رکھتا ہے، اس لیے ہم میں دھوکہ اور فریب کسی صورت نہیں دیا جاتا، جو بات کی جاتی ہے کھلی اور واضح اور صاف کی جاتی ہے، مولا داد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میری طرف سے تمہیں مکمل اختیار ہے کہ تم گروہ کے تحفظ اور کاروبار کے تحفظ کے لیے جو مناسب سمجھو کرو، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ شکریہ باش، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، مولا داد نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے، مجھے ساتھ ساتھ آگاہ کرتے رہنا، سیٹھ ہاشم نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو مولا داد نے کریٹل دبایا اور پھر فون آنے پر اس نے ایک بار پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سخت اور کھردری سی آواز سنائی دی۔ مولا داد بول رہا ہوں، سورج دادا سے بات کراؤ، مولا داد نے کہا۔ وہ اس وقت کافرستان میں ہے، تم ان کے نمبر 9 جمشید سے بات کر لو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کراؤ بات، مولا داد نے کہا۔ ہیلو، جمشید بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مولا داد بول رہا ہوں جمشید، مولا داد نے قدرے بے تکلفانہ لہجے میں کہا، کیونکہ جمشید سے اس کے گہرے دوستانہ تعلقات تھے۔ او مولا داد، تم کیسے فون کیا؟ جمشید نے چونک کر پوچھا۔ تمہارا باس سورج دادا کافرستان جا کر بیٹھ گیا ہے اور یہاں ہمارے کاروبار پر خوفناک خطرے منڈلا رہے ہیں، مولا داد نے کہا۔ دادا یہی ہے، اب تم سے تو بات نہیں چھپائی جا سکتی، ویسے بھی تم اس کی ٹکر کے ہی ہو، جن خطرات کی تم بات کر رہے ہو انہی خطرات کے پیش نظر یہ کہا جا رہا ہے
کہ سورج دادا کافرستان گیا ہوا ہے۔ جمشید نے کہا تو مولا داد کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ تو پھر میری بات کراؤ دادا سے۔ مولا داد نے کہا نہیں، وہ بات نہیں کرے گا جب تک خطرات ٹل نہ جائیں۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ مجھے اس نے تمام اختیارات دے رکھے ہیں، جمشید نے کہا۔ تمہیں جیگر اور اس کے گروپ کی ہلاکت کی خبر تو مل چکی ہوگی، اور جیگر بہرحال سورج دادا کے بارے میں جانتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کالو دادا کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے، اور کالو دادا ہمارے بارے میں بھی جانتا تھا اور تمہارے بارے میں بھی۔ اس لحاظ سے جب تک ان پراسرار لوگوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ سورج دادا نے اس کا کیا حل سوچا ہے؟ مولا داد نے پوچھا۔ سورج دادا کو معلوم ہے کہ اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی ہمارے ہیڈ کوارٹر تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ اگر پہنچے گا تو یقینی طور پر مارا جائے گا۔ تمہارے ہیڈ کوارٹر کی حفاظتی انتظامات کا بخوبی علم ہے۔ آج تک صرف ایک آدمی بچ کر نکل گیا تھا جسے بعد میں مروا دیا گیا تھا، اس لیے تم اپنی فکر کرو اور ہماری فکر چھوڑو، جمشید نے مسکراتے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کون آدمی نکل گیا تھا اور کب؟ مولا داد نے چونک کر اور قدرے پریشان سے لہجے میں کہا۔ ارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کافی پرانی بات ہے۔ ایک فری لانسر فوٹوگرافر کاشف سورج دادا کے ایک مہمان کے ساتھ آیا تھا۔ اس کے پاس ایسا کیمرہ تھا جو بظاہر کیمرہ نہ لگتا تھا۔ اس نے یہاں کے ایک تہھانے کی مخصوص جیل کی تصاویر بنا لی جس میں اغوا شدہ بچے، لڑکیاں، بوڑھے اور عورتیں نظر آ رہی تھیں۔ اس طرح اور بھی کئی تصویریں بنا لی گئیں جنہیں بعد میں مختلف نمائشوں میں رکھا گیا، جن پر سورج دادا نے ایک پیشہ ور قاتلوں کے ایک گروپ کے ذریعے اسے ہلاک کرا دیا تھا۔ اس کے علاوہ آج تک اور کوئی غلط آدمی ہیڈ کوارٹر میں داخل نہیں ہو سکا۔ جمشید نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمہاری بات درست ہے۔ مجھے ذاتی طور پر بھی معلوم ہوا ہے کہ تمہارا ہیڈ کوارٹر ہر لحاظ سے محفوظ ہے، اس لیے میں نے فون کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مغزیان تمہارے ہیڈ کوارٹر میں منتقل کر دوں، مولا داد نے کہا۔ اس کے لیے تو مجھے واقعی سورج دادا سے ہدایات لینا پڑیں گی، جمشید نے کہا۔ ٹھیک ہے، لے لو ہدایات۔ کب دوبارہ فون کروں؟ مولا داد نے پوچھا۔ 1 گھنٹے بعد، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، میں 1 گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں گا، مولا داد نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ سورج دادا اس کام کا معاوضہ طلب کرے گا، اور وہ چونکہ سیٹ ہاشم سے پہلے ہی بات کر چکا تھا، اس لیے اسے معاوضہ دے کر اپنے مغزیان کو محفوظ کرا لے گا، اور پھر اطمینان سے ان پراسرار لوگوں کے خاتمے کے لیے خود بھی کام کر سکے گا، اس لیے وہ پوری طرح مطمئن نظر آ رہا تھا۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر کے ساتھ صالحہ اور نازیہ ایک ہوٹل کے ہال میں بیٹھی ہارڈ کافی پینے میں مصروف تھیں۔ جیگر کے اڈے سے نکل کر وہ صفدر کی تجویز پر یہاں اس ہوٹل میں آ گئے تھے۔ حال تقریباً خالی تھا کیونکہ یہ وقت ہوٹل میں رش کا نہیں تھا، اس لیے اکا دکا افراد اس وقت بڑے ہوٹل میں کہیں کہیں بیٹھے نظر آ رہے تھے، جبکہ صفدر نے خصوصی طور پر ایک علیحدہ کونے میں اس میز کا انتخاب کیا تھا۔ ہمیں وقت ضائع کرنے کی بجائے اس سردار ارباب پر ہاتھ ڈال دینا چاہیے، تنویر نے بے چین سے لہجے میں کہا، کیونکہ صالحہ انہیں تفصیل بتا چکی تھی کہ جیگر نے ہلاکت سے پہلے ڈان پلازا کے سردار ارباب کو اپنے گینگ کا سرغنہ بتایا تھا۔ میں اسی لیے تو تمہیں یہاں لے آیا ہوں کہ تاکہ اطمینان سے بات ہو سکے۔ ہمارا معاملہ نازیہ کے اغوا سے شروع ہوا اور جیگر کے ہیڈ کوارٹر پر ختم ہوا۔ عام بدماشوں اور مجرموں کے خلاف کارروائی کرنا اور بات ہے، لیکن بظاہر معزز اور شریف اور خصوصاً کاروباری آدمی پر ہاتھ ڈالنا اور بات ہوتی ہے۔ سردار ارباب چاہے مجرم ہو اور چاہے جیگر گینگ کا سرغنہ ہوگا، لیکن بظاہر وہ معزز کاروباری آدمی ہے۔ اور پھر میں نے کاؤنٹر سے فون کر کے معلوم کر لیا ہے وہ 1 ہفتے کے لیے یورپ کے دورے پر گیا ہوا ہے، صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور پھر تو 1 ہفتہ خاموش رہنا پڑے گا، تنویر نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ سردار ارباب اس گینگ کا سرغنہ ضرور ہوگا، لیکن سردار ارباب جیسے افراد بذات خود کسی جرم میں ملوث نہیں ہوتے۔ وہ خود پچھلے مورچوں میں رہتے ہیں اور ان کے آدمی اگلے مورچوں میں کام کرتے رہتے ہیں، اور پھر عام حالات میں سردار ارباب جیسے لوگ معاشرے میں معزز بنے رہتے ہیں، اس لیے سردار ارباب پر ہاتھ ڈالنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم زیادہ سے زیادہ ایسے ہلاک کر دیں گے اور بس، لیکن ایسے لوگوں کو ہلاک کر دینا ان کے فائدے میں جاتا ہے کیونکہ وہ معاشرے کی نظر میں مظلوم بن جاتے ہیں۔ ان کے خلاف ہمیں ثبوت مہیا کر کے حکومت کے سامنے لانے چاہیے تاکہ ایسے لوگوں کو باقاعدہ ٹرائل ہو اور پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ بظاہر معزز نظر آنے والے لوگوں کا اندرونی چہرہ کس قدر داغدار ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، تمہاری بات درست ہے، لیکن ثبوت کیسے اور کدھر سے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔
ایسے لوگ ایک گروپ پر انحصار نہیں کرتے۔ سردار ارباب اغوا برائے تاوان کے بھیانک جرم میں ملوث ہے تو لامحالہ اس کے کئی گینگ ہوں گے۔ ویسے بھی میں نے جیگر کے تمام ہیڈ کوارٹر کو چیک کیا ہے، وہاں کوئی مغوی موجود نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جیگر اور اس کا گروپ سردار ارباب کا انتظامی یا دوسروں کو سزا دینے والا گروپ تھا۔ اغوا برائے تاوان کا گروپ علیحدہ ہوگا، اور اگر ہم اسے ٹریس کر لیں گے تو اس گروپ کے ہاتھ آنے سے سردار ارباب کے خلاف ثبوت حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کیپٹن شیل نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ دوسرے کسی گروپ کو کدھر سے ٹریس کریں گے؟ سالیہ نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ وہ سب کافی پی چکے تھے اور اب ویسے بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ویٹر خالی ٹرالی دکھیلتا ہوا میز کے قریب آیا تو صفدر اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ یہ وہ ویٹر نہیں تھا جس نے کافی سرو کی تھی۔ اسلم تم ادھر؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ صفدر اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ صفدر جس ہوٹل میں باقاعدگی سے کھانا کھاتا تھا وہاں یہی نوجوان ویٹر تھا اور وہی صفدر کو کھانا سرو کرتا تھا۔ اس طرح صفدر سے اس کی اچھی خاصی جان پہچان تھی، اور صفدر اکثر اسلم کی مالی امداد بھی خاموشی سے کر دیا کرتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسلم کے والد بوڑھے اور بیمار ہیں، اور بیماری ایسی تھی کہ جس پر خاصے اخراجات آتے تھے۔ پھر اچانک اسلم غائب ہو گیا۔ صفدر نے جب دوسرے بیٹے سے پوچھا تو اس نے صرف یہی کہا کہ وہ یہاں سے نوکری چھوڑ کر زیادہ تنخواہ پر کسی اور ہوٹل میں چلا گیا ہے، اور صفدر بھی خاموش ہو گیا تھا۔ آج تقریباً 6 ماہ بعد اچانک اس ہوٹل میں اسے اسلم نظر آ گیا تھا۔ صفدر صاحب، میں کام گیا ہوا تھا، اب واپس آیا ہوں تو آپ کو دیکھ کر برتن لینے آ گیا ہوں۔ میں یہاں 6 ماہ سے ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ اسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی وہ میز پر موجود خالی برتن اٹھا کر ٹرالی میں رکھتا جا رہا تھا۔ تم بغیر کچھ بتائے وہاں سے چلے گئے، کیا ہوا تھا؟ صفدر نے پوچھا۔ وہاں مینیجر صاحب نئے آئے تھے، وہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، چنانچہ مجبوراً مجھے نوکری چھوڑنا پڑی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور یہاں مجھے وہاں سے بھی زیادہ تنخواہ پر نوکری مل گئی، اور یہاں کا ماحول بھی بے حد اچھا ہے۔ آپ یہاں کیسے؟ یہ ایریا تو دارالحکومت کے نواح میں ہے، اسلم نے کہا۔ ایک کام سے یہاں آئے تھے، میں نے سوچا کہ یہاں کافی پی جائے۔ اب یہ تو معلوم نہ تھا کہ تم سے اس طرح اچانک ملاقات ہو جائے گی۔ ارے ہاں، میں نے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے، کیا تم علیحدگی میں وقت دے سکتے ہو؟ صفدر نے ایک خیال کے تحت اچانک کہا تو اسلم چونک پڑا۔ جناب، میں تو آپ کا خادم ہوں، آپ حکم فرمائیں، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، اسلم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر یہ ٹرالی واپس کر کے آؤ، علیحدہ بیٹھ کر بات ہوگی، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں ابھی آتا ہوں، اسلم نے کہا اور ٹرالی دھکیلتا ہوا واپس چلا گیا۔ تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ ویٹر لوگ بہت کچھ جانتے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں ہر قسم کے افراد آتے جاتے رہتے ہیں اور ان کے درمیان بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے۔ ویٹرز سے یہ لوگ اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ویٹرز غیر اہم ہونے کے ساتھ ساتھ غیر مطلق بھی ہوتے ہیں۔ اس علاقے میں جیگر کا اڈہ ہے، اور جیگر اگر انتظامی انچارج ہے تو لامحالہ دوسرے گروپوں کے افراد اس اڈے میں آتے جاتے رہتے ہوں گے، اور یقیناً اس علاقے میں واقع اس ہوٹل میں بھی ان کی آمد و رفت رہتی ہوگی۔ بہرحال یہ سب اندازے ہیں، لیکن ہمیں ٹرائی تو کرنی چاہیے، کام ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ صفدر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کر لو بات، ہو سکتا ہے کہ بند راستہ کھل جائے، کیپٹن شیل نے کہا۔ اور پھر چند لمحوں بعد اسلم ویٹر واپس آیا تو صفدر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ اسلم ویٹر کے ساتھ ایک طرف بنے ہوئے گیسٹ روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ آپ کچھ پینا پسند کریں گے صفدر صاحب؟ اسلم نے پوچھا۔ نہیں، ابھی اسٹرانگ کافی پی ہے، صفدر نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ اب فرمائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اسلم نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ تم اس علاقے میں 6 ماہ سے ہو اور یہاں ایک مجرم گروپ رہتا ہے جس کا سرغنہ جیگر ہے، کیا تم اس سے واقف ہو؟ صفدر نے کہا تو اسلم بے اختیار اچھل پڑا۔ او تو آپ جیگر کے لیے یہاں آئے ہیں؟ ہاں، میں جانتا ہوں، وہ اپنے ساتھیوں سمیت یہاں پورے ہوٹل کھانا کھانے آتا رہتا ہے، اسلم نے کہا۔ جیگر جس گروپ سے تعلق رکھتا ہے، یہ گروپ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث ہے، لیکن جیگر یہ اس کا یہاں موجود گروپ صرف انتظامی کام کرتا ہے۔ اغوا برائے تاوان کا براہ راست دھندا کرنے والا کوئی اور گروپ ہے، اور ہم اس گروپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، صفدر نے کہا تو اسلم نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے صفدر صاحب کہ آپ میرا نام کسی صورت سامنے نہیں آنے دیں گے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کا تعلق کسی خفیہ ایجنسی سے ہے، اور آپ فطرتاً بھی اچھے آدمی ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ شاید میں یہ بات آپ سے بھی پوشیدہ رکھتا، کیونکہ یہ لوگ بہت ظالم، سفاک اور طاقتور ہیں، اور یہ مجھے کیا میرے پورے خاندان کو عبرتناک موت مارنے سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہچکچائیں گے، اسلم نے کہا۔ تم بے فکر رہو، قطعی بے فکر ہو کر بتاؤ، صفدر نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ صفدر صاحب، اغوا برائے تاوان کے دھندے میں ایک کافی بڑا گروپ کام کرتا رہا ہے، جس کا سرغنہ سورج دادا